अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी भी इंसान को आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हर वक्त अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग हमारे एतबार को इस हद तक तोड़ देते हैं कि हम दोबारा किसी पर यकीन करने के काबिल भी नहीं रहते। आजकल के तो इस खुदगर्ज़ और मतलबी दौर में तो किसी अजनबी या गैर इंसान पर भरोसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मगर बदकिस्मती से हमसे यही गलती सरज़द हो गई थी। हमने एक ऐसी औरत पर एतबार कर लिया था जिसे हमारे मोहल्ले में आए हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था, और यही भरोसा हमारे लिए एक ऐसा मोड़ बन गया जिसने हमारी पूरी जिंदगी की सम्मति बदल कर रख दी थी। मैं काफी दिनों से ये महसूस कर रही थी कि मेरी छोटी बहन उर्वा अंदर ही अंदर किसी अनजाने से खौफ से मुब्तला हो चुकी है, क्योंकि वो अक्सर रातों को सोते में डर जाती, अचानक चीखें मारने लगती जब मैं हड़बड़ा कर जागती और उससे पूछती कि उर्वा क्या हुआ है, तो वो हमेशा यही जवाब देती, कोई डरावना ख्वाब देख लिया है मैंने। फिर वो देर तक सहमी सहमी सी रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही वीरानी होती, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि बात सिर्फ ख्वाबों तक महदूद है। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, कोई न कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपाना चाहती है, खास तौर पर जब भी वो आंटी के घर से वापस आती थी तो बहुत परेशान, डरी डरी और बेजार सी लगती थी। उसके चेहरे की रंगत भी फीकी सी पड़ जाती थी, तासुरात बदले होते थे, खाने पीने की तरफ से जैसे उसका दिल ही उचाट हो चुका था। हालांकि वो बचपन से ही खाने पीने की बेहद शौकीन थी। दिन में कई बार उसका मुंह किसी न किसी चीज से भरा होता था, मगर अब तो कई दिनों से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था। न अम्मा से कोई बात करती थी, न ही मुझसे। बस खामोशी से आती और सीधी अपने कमरे में घुस जाती। कभी कभार तो कमरे में घंटों बंद रहती। आज भी वो जब आंटी के घर से होकर वापस आई तो वैसे ही सहमी हुई और उलझी उलझी सी थी। उस वक्त अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। वो अपने कमरे में गई तो मैं भी फौरन उसके पीछे पीछे चल गई, और वह बिस्तर पर मुंह के बल लेटी हुई थी और उसका सारा वजूद हौले हौले कांप रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रो रही है। मैं आहिस्ता से उसके करीब बैठ गई और नरमी से उससे पूछा, उर्वा मेरी बहन, आखिर बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी किसी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। मेरे पूछने पर उर्वा ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं है बाजी, मैं आपको पहले भी कई बार ये कह चुकी हूँ। उसकी आवाज में झिझक और बेयकीनी थी। मुझे हैरत हुई। मैंने फौरन कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये आंसू क्यों? ये लरजता हुआ वजूद किस बात की गवाही दे रहा है? क्या आंटी ने तुम्हें कुछ कहा है? मेरे ये पूछने पर उसने फौरन इनकार में सर हिला दिया और कहने लगी, आंटी तो बहुत अच्छी हैं बाजी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो मुझसे क्यों कुछ कहेंगी? उसके अंदाज में उलझन भी थी और घबराहट भी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में और सवाल उठने लगे। मैंने दोबारा पूछा, फिर भी तुम क्यों रो रही हो? आखिर कौन सी बात है जिसने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है? मेरी आवाज में अब झुंझलाहट आने लगी थी। मैं जब्त खोने लगी थी, जिस पर वो थोड़ा सा संभली और आहिस्तगी से बोली, बाजी, दरअसल मेरे पेपर्स बहुत करीब हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल भी पूरी नहीं है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो मेरा क्या बनेगा? लेकिन उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर चौंक गई। मुझे इसकी बात पर कतन यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं जानती थी कि उर्वा हमेशा से एक ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत लड़की रही है। वो एफए की तालबा थी और हर साल नुमाया नंबर हासिल करती थी।
اب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے ضرور کوئی بات چھپا رہی ہے، اس لیے میں نے مزید اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن عروہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ اور اگر بات کی جائے خوبصورتی کی تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ عروہ نہ صرف شکل و صورت میں مجھ سے زیادہ دلکش اور پرکشش تھی، بلکہ اس کی رنگت بھی مجھ سے کہیں زیادہ صاف اور نکھری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سلیقے سے سوارے ہوئے سیاہ بال اس کے سراپے کو مزید خوبصورت بنا دیتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد گھنی پلکیں اس کے حسن کو اور نمایاں کرتی تھی، یہاں تک کہ جو کوئی بھی پہلی بار ہمیں دیکھتا وہ یہی کہتا کہ ہم دونوں بہنیں ایک جیسی تو بالکل بھی نہیں لگتی، کیونکہ جہاں میری رنگت سانولی اور شکل و صورت عام سی تھی، وہیں عروہ واقعی میں قدرت کی خوبصورتی کا ایک حسین نمونہ تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ جو مکان تھا وہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ درجنوں لوگ آئے، مکان دیکھا، پسند بھی کیا، مگر نہ جانے کیوں کسی نے اسے کرائے پر لینے کا فیصلہ نہیں کیا اور وہ یوں ہی سنسان پڑا رہا۔ لیکن کچھ ہی دن پہلے اچانک وہ گھر بھی آباد ہو گیا، جب ایک آنٹی نے آ کر وہ خالی مکان کرائے پر حاصل کر لیا اور وہ باقاعدہ اس میں آ کر رہنے لگی۔ وہ اکیلی ہی وہاں شفٹ ہوئی تھی۔ میں نے جب ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو آنٹی نے بتایا کہ ان کے شوہر دبئی میں جاب کرتے ہیں اور وہ سال میں صرف ایک مرتبہ پاکستان آتے ہیں، 1 ماہ کے لیے رک کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آنٹی نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنی ساس کے ساتھ بالکل بھی نباہ نہیں تھا، اس لیے وہ سسرال میں رہنے کے بجائے اکیلی ہی کرائے کے اس مکان میں رہنے لگی ہیں۔ آنٹی کی عمر اندازاً 45 سال کے قریب ہوگی۔ وہ عورت جسامت میں قدرے بھاری بھرکم تھی، مگر چہرے مہرے سے خوش شکل اور طبیعت کی نہایت خوش مزاج دلچسپ۔ بات یہ تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں وہ ہم سے اس قدر گھل مل گئیں جیسے پرسوں پرانا تعلق ہو۔ ہم نے بھی ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ یوں ہمارا آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ آنٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جب اماں نے نرمی سے ان سے پوچھا کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے بڑی افسردگی سے جواب دیا کہ بچپن میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بہت علاج کروایا لیکن کسی دوا یا ڈاکٹر نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ آنٹی کو ہمارے محلے میں آئے بمشکل 1 ہی ہفتہ گزرا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں اور اماں سے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، خالہ جان، اگر آپ برا نہ منائیں اور اجازت دیں تو میں آپ کی چھوٹی بیٹی عروہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں نا، آپ تو جانتی ہیں میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اس تنہائی سے دل گھبرانے لگتا ہے، دیواریں بولنے لگتی ہیں اور دل پر ایک عجیب بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میرے لیے بھی بیٹی جیسی ہی ہے۔ اس کے آنے سے میرا دل بھی بہل جائے گا اور وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔ آنٹی کی بات میں لحاظ، اپنائیت اور نرمی تھی۔ اماں نے اس کی یہ بات سن کر بخوشی اجازت دے دی۔ یوں عروہ پہلی بار آنٹی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ پہلے تو یہ معمول بن گیا، روزانہ وہ صبح 9 بجے کے قریب آنٹی کے گھر چلی جاتی اور دوپہر تک وہیں رہتی۔ عروہ چونکہ کالج نہیں جاتی تھی بلکہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور صرف شام کے وقت اکیڈمی جاتی تھی، اس لیے دن کا زیادہ وقت وہ فارغ ہی ہوتی۔ شروع میں مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ ہر روز آنٹی کے گھر جانے لگی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ وہاں وقت گزار کر خوش رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ادھر میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اب جاب کی تلاش میں تھی۔
میں نے مختلف کمپنیوں میں اپنی سی وی جمع کروائی ہوئی تھی اور کسی انٹرویو کال کی منتظر تھی تاکہ جلد از جلد نوکری شروع کر سکوں۔ ایک دن جب اوروا آنٹی کے گھر سے واپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی، بے چینی اور خوف واضح جھلک رہا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ ہمارا کمرہ مشترکہ تھا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اوروا کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ لیکن وہ فوراً مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی اور بولی، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ میں نے چند لمحے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ محض دکھاوا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے اوروا نے کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ اس کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ بلا جھجک اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر لیا کرتی تھی۔ لیکن اس دن مجھے صاف محسوس ہوا کہ اوروا کچھ نہ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہے اور دانستہ طور پر وہ بات بتانا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اس وقت اسے زیادہ کوریدنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اس کے امتحانات قریب تھے۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ پڑھائی کے دباؤ اور تیاری کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک رات کی بات ہے، ہم دونوں اپنے بستر پر سو رہی تھیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اوروا ایک زوردار چیخ مار کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ اتنی شدید تھی کہ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً بتی جلائی اور جب اوروا کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمرے میں سردی تھی مگر وہ پورے جسم سے پسینے میں شرابور تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی، جیسے کسی بہت بڑی دہشت نے اسے گھیر لیا ہو۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اسے پلایا اور پریشانی سے پوچھا، اوروا کیا ہوا؟ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ وہ چند لمحوں تک ساکت اور گمسم بیٹھی رہی، پھر ہولے سے بولی، ہاں باجی، بہت بھیانک خواب تھا، بہت ہی خوفناک۔ یہ کہتے ہی اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے تسلی دی، اچھا کچھ نہیں ہوتا، برے خواب آتے رہتے ہیں، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری تسلیوں کے باوجود وہ کافی دیر تک روتی اور کانپتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میری گود میں ہی سو گئی۔ میں نے نرمی سے اسے بستر پر لٹایا، اس پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر دی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب اوروا نے اس طرح بھیانک خواب دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت الجھا رہی تھی۔ جب سے آنٹی ہمارے ساتھ والے مکان میں آ کر رہنے لگی تھیں تب سے اوروا کی حالت میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی وہ ہر بار یہی جواب دیتی کہ امتحانات قریب ہیں اور اسے تیاری کی فکر ہے۔ اس نے جیسے ان امتحانات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ اگلے دن حسب معمول اوروا آنٹی کے گھر چلی گئی، لیکن دوپہر گزر گئی اور وہ واپس نہ آئی۔ اماں کو فکر لاحق ہونے لگی اور وہ بے چینی سے بولی، شکیلہ، جا ذرا اپنی بہن کو دیکھ کے آ، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے فوراً کہا، اچھا اماں، میں دیکھتی ہوں، اور آنٹی کے گھر چلی گئی۔ میں نے آنٹی سے اوروا کے بارے میں پوچھا تو وہ بڑی سادگی سے بولی، بیٹا وہ تو سو رہی ہے، کہہ رہی تھی آنٹی مجھے نیند آ رہی ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہیں سو جاؤ، شام کو چلی جانا، بس تب سے وہ سو رہی ہے۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کیونکہ اوروا نے کبھی اس وقت نیند کا ذکر نہیں کیا۔ خیر میں کمرے میں گئی تو واقعی وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تو تھا لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر گیا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور آنٹی سے کہا، اچھا آنٹی، جب اوروا جاگ جائے تو اسے گھر بھیج دیجیے گا۔ آنٹی نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ میں واپس گھر آئی
اور अम्मा को सब कुछ बताया तो अम्मा को भी हैरत हुई। वो गुस्से में बोली, तू तो उसे जगा के क्यों साथ न लाई, घर आके आराम से सो जाती। ये क्या बात हुई? अम्मा के लहजे में नाराजी थी, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मेरे दिल में भी बेचैनी सी थी। कुछ देर बाद शाम को और वह घर वापस आई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरे पर खौफ और उलझन के वाज़े आसार थे। मैंने परेशानी से पूछा, क्या हुआ है उर्वा? लेकिन वो कुछ बोले बगैर सीधी कमरे में चली गई। मैं और अम्मा बस उसे देखती रह गईं। अम्मा ने शायद ज्यादा नोटिस ना किया हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि उर्वा सिर्फ खौफजदा ही नहीं थी, वो शदीद उलझन और बेचैनी और परेशानी में भी मुब्तला थी। उसी दिन उसने शाम को एकेडमी भी जाने से इनकार कर दिया। जब एकेडमी से उसकी टीचर हुमैरा का फोन आया, उन्होंने पूछा कि उर्वा क्यों नहीं आई, तो मैंने यही बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो एकेडमी नहीं जा सकी। दिन यूं ही गुजरते रहे मगर उर्वा की तबीयत और मिजाज में कोई फर्क ना आया। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी, यहाँ तक कि अक्सर औकात वो खोई खोई सी रहती थी। मैं बात करती तो उछल पड़ती। यूं लग रहा था जैसे वो नफ्सियाती मरीज बनती जा रही है। मुझे तशवीश होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। उसके दिल में ऐसी क्या बात थी जिसे वो जुबान पर लाने से डरती थी। दूसरे दिन वो आंटी के घर ना गई तो वो उसे खुद ही बुलाने आ गई। उर्वा कमरे में थी। आंटी ने पूछा, शकीला बेटी, उर्वा कहाँ है? आज वो आई नहीं मेरे घर। मैं उसका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, आंटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। आंटी ने मुंह बना लिया, कहने लगी, क्या हो गया उसकी तबीयत को? दरअसल आज मैं बाजार जा रही थी कपड़े खरीदने, सोचा कि उर्वा बेटी को भी साथ ले चलती हूँ। मैंने आंटी को ऑफर की कि आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन आंटी ने इनकार कर दिया। नहीं बेटे, फिर किसी दिन चली जाऊंगी, लेकिन उर्वा को साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसने एक दिन मुझसे कहा था कि जब भी आपको बाजार जाना हो तो मुझे भी साथ लेके जाना, इसलिए तुम नाराज ना होना। आंटी चली गई और मैं लंबा सांस खींचकर रह गई। मैं भी काफी दिनों से बाजार जाने का सोच रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था और वह पढ़ाई में मसरूफ थी, इसलिए मैं उसे तंग नहीं करती थी कि अम्मा सुबह काम पर जाती हैं और असर के वक्त ही घर आती थी। अगर आज आंटी बाजार चल पड़ती तो मैं भी कुछ खरीदारी कर लेती। मैंने अपनी चीजों के लिए पैसे जमा किए हुए थे। मैं कमरे में जाने लगी तो उर्वा बाहर आ गई। आते ही उसने पूछा, बाजी, आंटी आई थी? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। फिर वो चली गई। उर्वा ने सुख का सांस लिया, दुआ करने लगी कि आंटी दोबारा उसका पूछने ना आए। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। अब वो काफी हद तक ठीक थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्के से पड़े हुए थे। हम सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहे। रात के किसी पहर मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत हुई तो मैं उठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो मैंने औरवा को नींद में बुड़बड़ाते हुए सुना। वो क्या कह रही थी ये मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं उसके करीब बैठकर सुनने लगी। वो पहले तो गड़बड़ाती रही, फिर बोली, प्लीज आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ। इतना कहने के बाद उर्वा खामोश हो गई, लेकिन मैं तंग नजरों से उसे देख रही थी। उसकी बात ने मुझे उलझा कर रख दिया था। कई सवालात मेरे दिमाग में पैदा हुए कि आंटी उसे क्या करने पर मजबूर कर रही हैं और उर्वा उसे खुदा के वास्ते दे रही थी। उर्वा नींद में दोबारा नहीं बुड़बड़ाई। मैंने घड़ी पे वक्त देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। सुबह अम्मा चली गईं तो मैंने उर्वा से पूछा कि आंटी तुमसे क्या काम करवाना चाह रही हैं, मुझे बताओगी तुम? ये सुनकर उर्वा का चेहरा फक हो गया। वो अटकते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं,
وہ مجھ سے کیوں کوئی کام کروانا چاہیں گی؟ میں نے غور سے عروا کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے رات والی بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے عروا کو بہت کوریدا کھنگالنا چاہا، لیکن اس نے نہ بتانا تھا نہ بتایا۔ لیکن مجھے کھٹکا لگ گیا۔ آنٹی کی پراسرار شخصیت مزید پراسرار ہو گئی تھی۔ جتنی وہ خوش شکل اور خوش مزاج تھیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر تھا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مجھے کھوج لگانا تھا کہ وہ عروا کو کس کام کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عروا نے کہا، باجی کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے سوچوں سے باہر نکلتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ پھر عروا نے کہا، باجی مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ ابھی آنٹی مجھے بلانے آئیں گی تو آپ اس سے کہہ دینا کہ عروا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا آج بھی ان کے گھر جانے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ بہت بولتی ہیں اور مجھے بہت بوریت ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ 1 گھنٹے بعد آنٹی عروا کا پوچھنے آئی تو میں نے وہی کہا تھا جو عروا نے کہا۔ میں نے آنٹی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے ان کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دکھائی دیے۔ آنٹی تو خاموشی سے چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب عروا کمرے سے آئی تو وہ بہت پریشان اور خوفزدہ تھی۔ کہنے لگی، میں آنٹی کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں۔ میں اپنی ایک کتاب وہاں بھول آئی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے پیچھے چلی جاؤں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن مجھے اس وقت مایوسی ہوئی جب میں آنٹی کے گھر گئی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں واپس آ گئی، عروا کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ آئی تو پھر مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اسے فون کر دیا۔ فون اٹھاتے ہی وہ کہنے لگی، اچھا باجی میں 5 منٹ تک آتی ہوں۔ عروا نے 5 منٹ تو کہہ دیا تھا، لیکن پھر 10 15 اور 20 منٹ گزر گئے۔ وہ واپس نہ آئی۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو اس کا فون بند ملا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے فون کمرے میں رکھا اور چھت پر چلی گئی۔ خوف کے مارے میری بھی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنٹی اور ہمارے گھر کی چھتوں کے درمیان چھوٹی سی دیوار تھی جو میں بآسانی کود گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں آنٹی تک میرے کودنے کی آواز نہ پہنچ گئی ہو، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میں کچھ دیر سیڑھیوں کے پاس چھپ کر نیچے دیکھتی رہی، لیکن جب آنٹی نہ آئی تو میں دبے قدموں سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نیچے ہو کا عالم طاری تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ دوسرا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں جب دبے قدموں چلتی ہوئی صحن سے گزر کر دوسرے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے اندر سے عروا کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، آنٹی پلیز، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جو آپ کہہ رہی ہیں میں ویسا نہیں کر سکتی۔ میں اماں اور بہنیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پھر مجھے آنٹی کی غصیلی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تمہیں وہ کرنا ہوگا ورنہ میں تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گی۔ پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ آج شام کو تیار ہو کے آ جانا۔ یہ سن کے عروا رونے لگ گئی۔ رو تو وہ پہلے بھی رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، اور میں کنفرم ہو گئی کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے جس نے عروا کو بے حد پریشان اور خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ عروا رونے کے ساتھ ساتھ اس کی منت سماجت بھی کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کپڑے دھونے والا ڈنڈا مل گیا۔
میں نے ڈنڈا اٹھا کر کمرے میں جھانکا تو مجھے سامنے عروہ بیٹھی دکھائی دی، جبکہ آنٹی کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ عروہ نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید آنٹی نے عروہ کو میری طرف دیکھتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھیں کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پر مار دیا۔ آنٹی کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی نبض دیکھی۔ وہ مری نہیں تھی، صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ عروہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، باجی آپ، میں نے ڈنڈا پھینکتے ہوئے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ عروہ، یہ آنٹی تم سے کیا چاہتی ہیں اور یہ کن تصویروں کی بات کر رہی تھی؟ عروہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، اپنے بھرپور ساتھ کا یقین دلایا۔ تبھی اس نے کہنا شروع کیا، باجی یہ آنٹی بہت خطرناک عورت ہے، جیسی شکل سے دکھتی ہے ویسی ہے نہیں۔ یہ ایک بلیک میلر ہے جو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی نازیبا تصاویر بناتی ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتی۔ میں حیرت اور ششدر نظروں سے عروہ کو دیکھ رہی تھی اور بغیر رکے بولتی جا رہی تھی۔ جب یہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی اور مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے جیسے رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس تھی جو میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ یہ عورت پہلے مختلف محلوں میں کرائے پر گھر حاصل کرتی ہے، پھر وہاں جا کر نوجوان سادہ لوہ لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھاتی ہے۔ ہر کسی کو یہی جھوٹ بولتی ہے کہ میرا شوہر دبئی میں جاب کرتا ہے، میں اکیلی ہوں، ڈرتی ہوں، دل گھبراتا ہے۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ کبھی کسی کی بیوی رہی ہی نہیں۔ یہ سب صرف ایک فریب ہے۔ اس نے بھی مجھے پہلے اپنے قریب کیا، ہمدردی جتائی، میٹھے بول بولے، اپنی زندگی کے جھوٹے سچے دکھ سنائے اور میرا اعتماد حاصل کر لیا۔ ایک دن اس نے مجھے چائے دی جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے پی فوراً بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ننگا پایا اور وہ میرے سامنے ہی میرے جسم کی نازیبا تصاویر دکھا رہی تھی۔ وہ مجھے ڈرا رہی تھی، کہنے لگی، اب تم میرے لیے کام کرو گی ورنہ یہ تصویریں تمہارے ماں باپ اور سوشل میڈیا پر ڈال دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عروہ کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مزید بولی، آج اس نے کسی مرد کو بھی بلایا ہے تاکہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کرے۔ میں کسی طرح بہانہ بنا کر وہاں سے نکلی، لیکن اب میں اور نہیں سہ سکتی باجی، یہ عورت میری زندگی برباد کر دے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ آگے کچھ کہنے کی اس میں ہمت ہی باقی نہ رہی تھی۔ لیکن میں سب کو سمجھ چکی تھی۔ میں نے فوراً اسے گلے سے لگایا، تسلی دی، حوصلہ دیا کہ اب میں ہوں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں تمہیں بچا لوں گی۔ پھر میں فوراً آنٹی کا فون اٹھا کر اپنے قبضے میں لے آئی اور پولیس کو کال کر کے ساری صورتحال بتائی۔ صرف آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی اور آنٹی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کی تلاش کافی عرصے سے جاری تھی۔ اس نے اب تک کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ اس کا یہی طریقہ واردات تھا کہ محلے بدل بدل کر کرائے کے گھروں میں رہتی، وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو پہلے باتوں سے پھنساتی، پھر ان کی نازیبا تصویریں لے کر انہیں بدکاری پر مجبور کرتی۔ جو لڑکیاں ڈر جاتی تھیں وہ اس کے اشاروں پر چلنے لگتی اور جو انکار کرتی تو انہیں اغوا کروا دیتی۔ آنٹی کو گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا۔ وہاں اس نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں اور مرد اس دھندے میں شامل ہیں۔ پولیس نے ان کی بھی تلاش شروع کر دی۔ کچھ پکڑے گئے، کچھ فرار ہو گئے۔ آنٹی کے خلاف مقدمہ چلا، جرم ثابت ہوا اور اسے قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ پولیس کو اس کا موبائل بھی ساتھ لے گئی، لیکن میں نے ہوشیاری سے پہلے ہی اس کے فون سے عروہ کی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی
سب میرے پاس آئے، میری بہادری کو سراہا کہ میں نے وقت پر ہمت کی، اپنی بہن کو بچایا اور ایک درندہ صفت عورت کو بے نقاب کیا۔ اس دن میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری مدد کی، مجھے حوصلہ دیا اور میری بہن کی عزت بچ گئی۔ میں آج سب والدین کو یہی نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں پر بھروسہ ضرور کریں، لیکن ان کی حفاظت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ نئے کرایہ داروں پر اندھا اعتماد نہ کریں، کیونکہ ہر پردے دار چہرہ در حقیقت نیک نہیں ہوتا۔ کچھ بھیڑیے انسانوں کے روپ میں ہمارے آس پاس رہتے ہیں جو معصوم لڑکیوں کی عزتوں کو نوچنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔